नेहरू ने अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 2 चीज़ें एतराफ़ किया कि मुसलमानों का जो 2 योगदान है, 2 कंट्रीब्यूशन, तो कोई उसका बदल है ही नहीं है। इकरा से ज़्यादा असल जो ठहरने की जगह है वो यहाँ है, जिसने कलम के ज़रिए तुम्हें इल्म दिया, अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, और वो दिया इंसानों को, वो बताया वो जो नहीं जानता था, जिसकी बुनियाद तौहीद पर हो, जिसकी बुनियाद रिसालत पर हो, जिसकी बुनियाद एक खुदा पर हो, उसका तो कोई यानी उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं, वो मुकाबले नहीं हो सकता। इसलिए कि दूसरे बेचारे तो अभी वहाँ पहुँचे नहीं है जहाँ आप पहुँचे। उनकी तालीमी और अखलाकी बेदारी के ताल्लुक़ से इस किताब आप को पेश करेंगे मोहतरम डॉक्टर अयाज इस्लाही साहब। आप प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैं मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और आज के इस उन्वान पर अपना किताब आप पेश करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। यहाँ जमात इस्लामी के मकामी ज़िम्मेदारान और यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्वान कुछ तालीमी और तहज़ीबी बेदारी, ये शायद है ना। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी तहज़ीबी बेदारी, ये इस पर कुछ इंशाअल्लाह जो भी मुमकिन हुआ इस वक्त में आपके सामने कुछ ऐसे पहलू और ऐसी बातें रखने की कोशिश करूँगा जो बहुत ज़्यादा इल्मी और फ़लसफ़ियाने से ज़्यादा हमारे अमली ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक़ हो और महसूस हो कि तहज़ीबी और तालीमी बेदारी क्या है और इस वक्त ज़रूरत क्या है। असल ये है कि ज़ाहिर उसी पहलू से रखा गया उन्वान कि इस वक्त हिंदुस्तान में तालीमी और तहज़ीबी बेदारी की मुसलमानों को शदीद ज़रूरत है। एक ऐसा महाज है जिस पर चल कर ये अपना भी अपने वजूद को मुस्तहकम व मज़बूत और महफूज रख सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर कंट्रीब्यूशन और बेहतर खिदमत कर सकते हैं इस मुल्क के और इस मुल्क के दूसरे शहरियों के लिए। तालीमी तहज़ीबी बेदारी पे मैं कुछ बातें जो बीच में करनी थी वो पहले कर दूं ताकि महसूस हो कि मेरा इंटेंशन क्या है। 2 चीज़ें तो आप लोग अपने जहन से कुछ, मैं अपने तलबा को भी, चूँकि अरब कल्चर एंड सिविलाइजेशन है तो कभी कभी इस तरफ डायग्राम बना करके बताता हूँ। एहसास कमतरी जो होती है ना, ये दुनिया की किसी भी कौम को ख़त्म कर देती है। या यूँ कहिए कि एहसास कमतरी आती ही है उस वक्त जब वो कोई कौम मजबूती से कमज़ोरी की तरफ या ज़वाल की तरफ जाती है तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। वो दूसरों के दर्जे यहाँ और वो एहसास कमतरी आप हिंदुस्तान में रह करके ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर उसे रोका नहीं गया। अगर हमने अपनी तालीम, अपनी तहज़ीब और अपने दीन की मदद से उसे दूर नहीं किया अपने अंदर से। तालीम इसीलिए होती है, तालीम सबसे पहले एहसास कमतरी दूर करती है। मेरे यहाँ एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सनेही साहब, रिटायर हो गए, हिंदी के, काफ़ी मशहूर हैं, दलितों में दलित थे। तो उन्होंने अभी जल्दी एक बात कही कि उनका बच्चा किसी से मिलने गया अपने दोस्त से, और दोस्त वो था जो उनके जिनके वालिदैन से ख़ुद सनेही साहब का ताल्लुक़ था। ये ताल्लुक़ का मतलब वो जानते थे। तो आए तो पूछा कि भाई क्या रहा, क्या अंदर गए थे, चाय पानी मिला था? उन्होंने खैर खैरियत पूछी। उन्होंने कहा हाँ, जो नॉर्मल तरीक़ा होता है, मेरा दोस्त था, अंदर
بہت فرینکلی جو ہے ملاقات ہوئی اور چائے پانی ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ گھر تھا جہاں جن کے والدین سے ہم لوگ جو ہے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے. اس مثال سے میرا خیال ہے زیادہ سمجھیں گے کہ تعلیم احساس کمتری کیسے دور کرتی ہے. کوئی قوم جب اوپر آٹتی ہے تو احساس کمتری دور ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے جھجک ختم ہو جاتی ہے. ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے برابر نہیں ہوں. جب لوگوں کے برابر ہی نہیں ہوں تو میرے لیے وہی نیچا والا، یعنی جو درجہ ہے سب سے نچلا درجہ، مجھے نیچے بیٹھنا چاہیے. آپ بلاؤ گے بھی تبھی وہ نہیں بیٹھے گا. یہ انتہائی خطرناک دور ہوتا ہے بھی کسی بھی قوم کے لیے. اور میں اس سے زیادہ وقت بھی کم ہے اور بہت سی باتیں اشاروں میں زیادہ بہتر. ہندوستان میں رہ کے آپ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے کیوں وہ آپ کے برابر نہیں بیٹھنے کی ہمت کرتا. اس لیے کہ صدیوں کی احساس کمتری، پستی، تعلیمی پستی، تہذیبی پستی اور اپنی شناخت جو ختم ہو جاتی ہے، اس سے دوری اسے وہاں پہنچا دیتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دوسروں کے برابر نہیں سمجھتا. تو یہ میں نے مثال دی. اور یہ مسلمانوں میں بڑی شدید میں نے محسوس کیا ذاتی طور سے، بڑی شدت سے یہ شرائط کر رہی. کورونا میں میں نے دیکھا، میں ایک دو مثال دوں گا. کورونا میں نے دیکھا کہ وہ آ رہی تحریر پہ تحریر وائرل ہو رہی ہے. صاحب ہمارا مسلمان منتظر ہیں کہ پاکستان کے بھی لوگوں نے لکھا، ہندوستان کے بھی لوگوں نے لکھا کہ مسلمان منتظر ہیں کہ آپ کے اسرائیل سے اور امریکہ سے انجیکشن بن رہا ہے. جب وہ بن جائے گا تو ہم اس کا استعمال کر کے اپنے کورونا کے وبا کو کنٹرول کر لیں گے. اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو دن رات مسلمان بد دعا دیتے. مطلب یہ تحریر کا انداز اور اسپرٹ. تو میں نے ایک جگہ اس کا جواب دیا، وہ بھی چھپ گئی. میں نے کہا کہ بھائی یہ وہی امریکہ ہے جہاں کے اوباما نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، آپ ہی نے دیا دنیا کو. اسی بنیاد پہ دنیا آگے بڑھی ہے سائنس میں، چاہے باٹنی ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس کا الجبرا ہو. الجبرا کا لفظ ہی الداخل ہے. دنیا کو کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ عربی لفظ. یہ گنتی ہے جو سسٹم ہے گنتی، مطلب اس نے انہوں نے مثال دی اپنے جب دور صدارت میں تقریر کی تھی بہت زبردست عرب میں جا کے. یہ سب آپ ہی نے دیا ہے ہمیں دنیا کو، اور آپ ہی دنیا کو، آپ کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ دوبارہ دنیا کو ایک اچھی سمت میں لیڈ کر سکتے. اور دوسری طرف ہم اس حساب سے کمتری میں کیوں ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ قوموں کی حالت اپنے آپ بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں نہیں کہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود اپنے آپ کو نہ بدلے. تو یہ اس کے پیچھے کیا تھی؟ تاریخ کی ناواقفیت. میں نے انہیں سمجھایا اپنی تحریر میں، مضمون میں نے بتایا چھپ کے. میں نے کہا یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جو ہوتی ہے، یہ دنیا کی جو فطرت ہے ایک سائیکل ہے، اور اس سائیکل چلتی رہتی ہے. یا یوں کہیے کہ ایک گاڑی ہے، اس گاڑی چلتی رہتی ہے اور چلتے رہنا ہے، اس لیے کہ اس فطری نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اور وہ نظام انہی کے ہاتھ میں دیتا ہے جو اس نظام کو کم سے کم اتنا نہ بگاڑ دیں کہ قیامت آ جائے. تو وہ فطری نظام ہے سائیکل کا. آپ کے اینشنٹ پیریڈ میں یا پرانے دور میں آپ کے مصر تھا، ہندوستان تھا، سب سے بڑا سب سے اہم مرتبے پہ یونان فائز تھا تعلیمی اس میں، اور اس کے بعد آپ کے چین تھا. اور اس کے بعد دوسرا جو دور آتا ہے، دنیا کی تاریخ کو ہم صرف 3 دور میں تقسیم کر سکتے ہیں تعلیم کے لحاظ سے، یعنی تعلیمی ترقی اور تہذیبی ترقی. تعلیمی اور تہذیب کو اس لیے ایک ساتھ رکھا گیا ہے کہ ان دونوں میں کافی گہرا تعلق ہے. یہ میں تھوڑا سا آگے بتاؤں گا آپ کو. تو یہ تعلیمی اور تہذیبی ترقی میں یہی جو قومیں تھیں، مطلب وہ کافی آگے تھیں، اور ان کے اثرات آج بھی ہیں جو میں نے نام لیا. یعنی پرانے زمانے میں قدیم ترین جسے کہتے ہیں اینشنٹ پیریڈ، یا یوں کہیے کہ آپ کے پراچین کال. تو پراچین کال میں یہ قومیں تھیں. اور اس کے بعد آتا ہے میڈیول پیریڈ. میں نے انہیں سمجھایا میڈیول پیریڈ میں کون ہے. پراچین کال میں تو مختلف قومیں ہیں، لیکن میڈیول پیریڈ میں صرف ایک قوم ہے جس کا نام مسلمان. یورپ عام طور سے انہیں عرب لکھتا ہے، کیونکہ وہ عرب جو ریولیوشن انقلاب آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ عرب سے شروع ہوا. تو عربوں کے یوگدان وہ کہتے ہیں، عربوں کا کنٹریبیوشن.
ظاہر ہے، لیکن وہ عرب بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ مدھ کال میں 1400 سال تک، یعنی 1415ویں صدی تک دنیا جانتی ہے کہ یورپ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ارسطو اور افلاطون کا نہیں، ابن سینا، رازی اور آپ کے ابن بیتار اور جابر بن حیان، یعنی یہ وہ میں نے نام لے رہا ہوں، اس کے ہزاروں نام ہیں۔ خوارزمی، جس نے سب سے پہلے بتایا کہ دنیا گول ہے، رازی نے بتایا دنیا گول ہے۔ یونان اس سے پہلے سمجھتی تھی کہ دنیا چپٹی ہے۔ یونانیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ارسطو افلاطون سے انہوں نے لیا، لیکن اس سے زیادہ کریکشن کیا انہوں نے، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ دنیا چپٹی ہے۔ سب سے پہلے یہ مسلمانوں نے، جس کو کہتے ہیں سرکمفیرنس آف دا ارتھ کا جو کنسپٹ ہے، جو تھیوری ہے، جو نظریہ ہے، یہ پوری طرح مسلمانوں نے ثابت کیا، اور وہ نہ ثابت ہوتا تو واسکو ڈی گاما ہندوستان نہیں ڈھونڈ پاتا۔ یہ اس نے لکھا ہے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، یورپ نے لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں کروں، یہ تمام باتیں یورپ جو تسلیم کر رہا ہے۔ کولمبس امریکہ نہیں ڈھونڈ پاتا اور مارکو پولو چین نہیں ڈھونڈ پاتا، اس لیے کہ ان سے پہلے وہاں جو ہے مسلمانوں نے زمین گول ہے یہ کر کے بتا دیا کہ کون جگہ پہ آپ پہنچ سکتے اور کون جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے، اور یہ پہنچنے والوں نے خود اس کا اعتراف کیا، کوئی دوسروں نے نہیں، اور یورپین رائٹرز نے اس کو اعتراف کیا۔ تو جو میڈیول پیریڈ ہے وہ تو ٹوٹل عربوں کا ہے، اس میں کوئی قوم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جس طرح وہ پولیٹیکل پاور تھے، بگیسٹ پولیٹیکل پاور، اسی طرح سائنس اور فلاسفی میں بھی سب سے بڑے پاور وہی تھے۔ جیسے آج امریکہ ہے، ناسا پہ انہی کی مشین، ناسا کی مشین جو ہے آپ کے منگل گرہ، سمجھے آپ، منگل گرہ پہ انہی کی مشین، انہی کی گاڑی دوڑ رہی، اور پولیٹیکل پاور بھی ہے۔ اسی طرح عربوں کا یہ حال تھا۔ اس کے بعد پھر وہ ختم ہوئے تو پھر یورپ نے ان کی جگہ لی، لیکن اس میں سب سے کم اگر پیچھے سے کسی نے فائدہ اٹھایا تو عربوں نے اٹھایا، اس لیے کہ ان کے پاس جو، کیوں ایسا ہوا، تو اس احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لائف سائیکل ہے، ورلڈ کا لائف سائیکل، یہ گھومتا رہے گا، ڈرائیونگ سیٹ پہ لوگ بدلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نظام فطرت کے لحاظ سے لوگوں کو ان کو بیٹھا دیتا ہے کہ دنیا کو چلائیں، اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پاس دینی نظام ہے، جو آخرت کا تصور ہے، وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا چلانا ہے، اور جو دنیا چلانے کا گر سیکھ لیتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے۔ ہم نے جب سیکھا بہت دنوں تک، پھر آ گئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد دوبارہ ہو جائے، کچھ سال یا کچھ صدی کے بعد، تو اس میں احساس کمتری کو معلوم ہوئی۔ تو اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا دین ہے، کہ جو ہم دین کا نام لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے اسی دین نے انہیں سکھایا تھا۔ یہ وہ مضمون پھر جن لوگوں نے پڑھا ان کی احساس کمتری دور ہوئی۔ تو میں یہ چاہ رہا، ہمارا یہ ہے سب سے بڑا تعلیم کا جو مقصد ہے، جو تعلیم دور کرتی ہے، وہ آپ کے اندر اعتماد اور احساس کمتری کرتی ہے۔ اور اگر اس تعلیم کی بنیاد وہ دین ہو جو ہمیشہ کا ہو، جس کی بنیاد توحید پر ہو، جس کی بنیاد رسالت پر ہو، جس کی بنیاد ایک خدا پر ہو، پھر اس کا تو کوئی، یعنی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دوسرے بیچارے تو ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں جہاں آپ پہنچے، وہاں اگر تعلیم کی ذرا سی مدد مل جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم ایک آیت دہراتے ہیں، اسلام کی ابتدائی قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو مفسرین کا اختلاف ہے کہ جو پہلی سورہ ہے وہ سورہ علق ہے یا کوئی دوسری سورہ ہے۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں آپ کے یا دوسری آیات ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ مانتے ہیں کہ سورہ علق قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے اقرا، تھوڑا سا علم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ وہیں رک جاتے کہ دیکھو پڑھا، لفظ پڑھا ایک دم پہلے ہی لفظ قرآن مجید کا لفظ پڑھو سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت دی گئی۔ میں تھوڑا سا کریکشن کر کے پھر آگے جاؤں گا، علم کی کمی کی وجہ سے۔ یہ پڑھو اس معنی میں نہیں ہے جس طرح آپ طالب علم کو پڑھا رہے ہیں،
وہ تو فرشتے نے گویا کہا، جبریل نے کہا کہ پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے، پڑھو۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا میں نہیں پڑھنا جانتا، دو تین، کہ نہیں پڑھو۔ پڑھو کا مطلب یہ ریڈ کرو، یو ریسائٹ اٹ، یو ریڈ اٹ، جو کچھ میں دے رہا ہوں تم بھی اسے پڑھو۔ تو یہ پڑھنا نہیں ہے، اصل تو اس کے بعد کی آیات تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں مسلمانوں کی اور دوسری قوموں کی، جو اس کے چوتھی اور پانچویں آیت ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ چوتھی اور پانچویں آیت۔ اور یہ آیتیں ہیں تو الگ الگ، چھوٹی چھوٹی آیت ہے، لیکن سینس کے لحاظ سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک ہی بات کو وہاں تک کہا گیا ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے، اس رب کے نام سے جو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور چوتھی آیت میں جا کے کہا گیا، یہ دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، میں اس پہ کہہ رہا ہوں، اقرا سے زیادہ اصل جو ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ یہاں ہے، جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم دیا، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ دیا انسانوں کو، وہ بتایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب، یہ آیت تو بہت آپ سے گزرتی ہوگی، آپ ترجمہ بھی جانتے ہوں گے، آپ کہیں گے کہ کون سی نئی بات کہہ رہے ہیں اصلاحی صاحب۔ میں اسی نئی بات تو نہیں، لیکن جو نیا پہلو ہے وہ فیل کرنے سے بدلتا ہے، وہی یہیں سے احساس کمتری دور ہوتی ہے۔ دنیا کی کون ایسی کتاب ہے، کوئی کون ایسا گرنتھ ہے، یا یوں کہیے کہ مذہبی چھوڑ دیجئے، کسی فلسفی کی بھی کتاب دکھائیے جس کے چوتھے جملے میں قلم کی اہمیت کو اس طرح جتایا گیا ہے کہ اب یہی قلم ہے جو آگے، جو بھی اسے لے کر کے آگے بڑھے گا اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف ایک مذہبی تحریک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تعلیمی، تہذیبی اور علمی تحریک کے طور سے شروع ہوا تھی، اور چیلنج کے ساتھ شروع ہوا۔ ایک چیلنج دیا کہ جو اس قلم کو لے کر یہ بات کی طرف اشارہ تھا کہ آئندہ جس قوم میں یہ قرآن مجید اترا ہے، اگر اس قلم کے ساتھ آگے بڑھے گی تو وہ دنیا کو لیڈ کرے گی۔ جب بڑھی تو اس نے دنیا کو لیڈ کیا۔ آپ کو معلوم ہے صرف 100 سال میں مسلمان دنیا کی ہر فیلڈ میں انسانوں کے امام بن گئے۔ عباسی پیریڈ کوئی بہت لمبا نہیں، 100 سال۔ اس کے بعد ہر فیلڈ کا بڑا انسان، یعنی چاہے وہ باٹنسٹ ہو، چاہے کیمسٹ ہو، چاہے میتھمیٹیشین ہو، چاہے آپ کے سائیکولوجسٹ ہو، چاہے آپ کے سمندر وگیان کا ماہر ہو، سب کچھ یعنی یہ یورپین نے لکھا ہے کہ عربوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، اس لیے میڈیول کال کو وہ کہتے ہیں یہ عربوں کا کال ہے، یہ عربوں کی صدی ہے۔ تھوڑا سے بند کر دیجیے، یہ عربوں کی صدی۔ تو یہ قلم جو ہے، اس قلم نے جو کارنامہ دکھایا ہے، گویا کتاب جو تھی قرآن مجید پہلی کتاب تھی عربوں کے بیچ، اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کتاب کی شکل میں یہی ان کو ملی، اور تعلیم نہیں تھا۔ جیسی یہ اتری ہے ان کے اندر ایک انقلاب آ گیا سیکھنے کا۔ صحابہ کرام کے زمانے سے سب ایک دوسرے سے لفظوں کا معنی پوچھتے تھے، سب ایک دوسرے سے آیت کے معنی پوچھتے تھے، سمجھتے تھے، سب ایک دوسرے سے فطرت پہ آئی ہوئی آیات کا معنی پوچھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے اندر ایک ماحول بن گیا تھا۔ ایسا ماحول دنیا نے کسی کتاب کے اترنے کے بعد فوری طور سے کسی قوم میں پیدا ہوا ہو، کوئی مذہبی کتاب ان میں اتری ہو اور ابھی مکمل بھی نہ ہوئی ہو، تو 23 سال میں مکمل ہوئی نا، اس کے باوجود اترتے ہی اس نے پورے ماحول بدل دیا عربوں کا۔ وہ جو کٹتے مرتے تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ دوڑ، انہوں نے لفظوں پہ بحث شروع کر دی کہ اس کا معنی، کبھی وہ ایک دوسرے صحابی کے پاس جاتے تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کے جاتے تھے۔ آپ کبھی آپ یہاں تک لفظ ہے کہ ارے تم بہت بھولے ہو، اس کا معنی یہ نہیں، یہ ماحول کسی بھی مذہبی کتاب کے اترنے کے بعد تاریخ دنیا کی بتاتی ہے کہ دنیا نے کو اس طرح سے تبدیل کیا ہوگا نہیں۔ تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کو تعلیمی بیداری کی وہ دی جائے، تبلیغ کی جائے، اس پہ تقریر کی ضرورت ہو، مجھے نہیں لگتا کہ تعلیم پہ کم سے کم مسلمان، اس لیے کہ آپ تعلیم نہیں ہوگی تو آپ اسلام سیکھو گے نہیں۔ اسلام ہے ہی ہے علم کا نام، علم
اسلام اترتے ہی اس نے علم کے جو ہے بحثیں چھڑ دی تھی. کہہ رہے ہیں ان الارض والسماوات کانتا رتقا کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ملے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا. یہ ان عربوں کے بیچ اتر رہا ہے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم کیا ہیں، اور یہ جو لڑکی پیدا ہو رہی ہے اس کا وجود کیا ہے، اسے اس کو دفنا دیتے تھے. یہ ان عربوں میں اتر رہا ہے کہ یہ زمین آسمان الگ تھے. اور بگ بینگ تھیوری آپ جانتے ہیں نا، جو سائنس کے طالب علم ہیں، بگ بینگ تھیوری یعنی ایک ایسی وہ بتاتی ہے کہ کبھی یہ سب کچھ ایک تھا اور پھر ایک بلاسٹ ہوا، کسی بڑی طاقت نے کیا جیسے بھی ہوا، اور پھر سب الگ ہو گئے. چاند، سورج، یہ کیا نام، مریخ اور فلاں زمین، اور سب اپنی اپنی جگہ ہیں. یہ قرآن 1400 سال پہلے ان عربوں کے بیچ بھی رہا جو اپنے نام کی ہجے بھی نہیں یاد کر رہے تھے، اور 100 سال میں تبدیل ہوا. جب وہ عرب تو کہاں پہنچا معلوم ہے؟ جب تبدیل ہوا تو پی کے ہٹی ایک ہے امریکن رائٹر، سید یو موسی دیو آپ کے ایک فرینچ رائٹر، اس نے لکھا کہ جس وقت ہارون رشید اور اس کے ساتھی، میں نے کہا نا 100 سال نہیں لگا تھا، عباسی جو خلافت تھی 100 سال کے بعد آئی. ہارون رشید اور اس کے ساتھی جس زمانے میں اس کے لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے نام کے ہجے یاد کر رہے تھے، اسپیلنگ یاد کر رہے تھے. جس زمانے میں شارلیمارن اور اس کے ساتھی، یعنی بادشاہ تھا یہ آپ کی انگلینڈ کا اور فرانس کا، اس نے کہا شارلیمان اور فرانس کے بادشاہ یہ اپنے نام کی اسپیلنگ یاد کر رہے تھے. اس وقت ہارون رشید کے سائنسداں دنیا میں بڑی بڑی تحقیقات سے اپنا پیش کر کے اپنا یوگدان دے رہے تھے. یہ اس کے لفظ ہیں. اس نے کہا کہ جس زمانے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ گھر میں کھڑکی کیسے بنتی ہے، یورپ میں یہ اس کے الفاظ ہیں، ہم پنی لگا کر کے اس کو بند کرتے تھے، یعنی پنی جیسی چیز. اس زمانے میں عربوں نے ونڈو کا اور ڈور کا وہ تصور دیا جو بعد میں جو ہے بڑی بڑی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جس کی نقل کی گئی. یعنی اس کا کہنا تھا کہ آرکیٹیکچر میں عرب جو ہے اپنی عروج پر تھے. میں یہ صرف احساس کمتری نکالنے کی بات، اس لیے میں تھوڑا سا تفصیل میں جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کنسیپٹ کیسے بدلا، تصور کیسے بدلا. جنگ بدر میں ہوئی، جنگ بدر میں لوگ گرفتار ہوئے، آپ سب پوری کہانی جانتے ہیں یہ. اور پھر یہ کہا کہ بھئی جس کے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی فدیہ لے کر کے اپنے قیدیوں کو لے جائے تو ہم تیار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی قیدی تھے جو غریب تھے جنہیں فدیہ، یعنی آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، زر ضمانت پر پیسہ دے کر کے چھڑانے والے کچھ نہیں تھے. تو کچھ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے خود اپنی طرف سے فدیہ دیا، اور کچھ کے بارے میں آپ کو پتہ چلا تھا کہ ان کے گھر خاندان میں لکھنے پڑھنے والے موجود ہیں. تاریخ کا بالکل مستند ریکارڈ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تم مسلمانوں میں جو لکھنے پڑھنے والے نہیں ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی آپ کا فدیہ ہے. اب آپ دیکھو کس چیز پہ پریفرنس دی گئی. اس وقت عرب بہت ہی مسلمان بہت مفلوق الحال تھے. جنگ میں ان کے گھوڑے کم ہوتے تھے، ان کے پاس تلواریں کم ہوتی تھیں، ان کے پاس ذرا بختر کم ہوتی تھی، اور کفار کے پاس زیادہ ہوتی تھی. اس وقت پیسے کی شدید ضرورت تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ معلوم ہے آپ کو 3 دن فاقہ کرتے تھے. تو بہتر تو یہ تھا کہ آپ فدیہ لیتے، اور جو قیدیوں کو جو ہے چھڑانے کے لیے آپ پیسہ وصول کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کی شدید ضرورت تھی. لیکن آپ نے پیسے کی جگہ مستقبل دیکھا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں قرآن کی وہ آیت موجود تھی کہ اس قوم کی قسمت یہ قلم بدلنے والی ہے، اور یہ قلم ہوگی تو اسلام زندہ رہے گا، اسلام اپنی شناخت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا. یہ علم، قلم اور تعلیم نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی دفن رہے گا لیکن اپنی اصل شکل میں نہیں آ پائے گا. یہ ہے اصل میں. ہم لوگ جب تعلیم کی اہمیت کہتے ہیں تو کچھ ادھر کی بات کچھ ادھر کی بات. تعلیم تو اہمیت ہے ہی ہے، دنیا کی کسی قوم میں اس کو ثبوت کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے کس طرح. تو آپ نے گویا
مال پر تعلیم کو ترجیح دی، اس لیے کہ، اور یہ کیوں دی؟ تعلیم صرف یہ نہیں کہ ہمارا لڑکا پڑھ کے نوکری بن جائے، ظاہر یہ تو تصور ہی نہیں تھا، اس لیے تھا کہ اس ملک کا، اس قوم کا جو مستقبل ہے، جو اسلام کا مستقبل ہے، جتنا علمی اور تعلیمی لحاظ سے مضبوط ہوگا اتنے ہی مسلمانوں کا مستقبل مضبوط ہوگا اور اسلام کے پھیلنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ یہ تو میں نے ایک بنیاد بتائی، لیکن ایک چیز، بہرحال ایک اور چیز ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایک اور غلط فہمی مسلمانوں کی، وہی میں نے کہا، وہی جو احساس کمتری میں رہتے ہیں نا، احساس کمتری تو سمجھ رہے ہیں اردو کا، انفیریارٹی کمپلیکس، یا ہندی میں کہتے ہیں ہین بھاونا، اپنے کو سب سے چھوٹا، سب سے کم، ارے خدا رہا اس کو ختم کر دو، کے اندر پلتا رہا۔ اس لیے اسے دور کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تعلیم میں، اس میں تعلیمی و تہذیبی بیداری بھی ہے، ظاہر ہے رکھنے والوں نے جان بوجھ کے رکھا ہوگا، تعلیمی بیداری کافی تھی، کہ یہ تعلیمی بیداری خطرہ بھی بن جاتی ہے۔ خطرہ اس لیے کہ اگر اس سے وہ چیز دور نہ ہو جو دور ہونی چاہیے، اگر وہ چیز باقی رہے، مثال کے طور سے علم ہے آپ کے اندر، علم کے بعد بھی جہالت باقی رہے، علم کا نور ہے، اس کے بعد بھی آپ کے آس پاس کہیں روشنی نہیں ہے، نہ آپ کے اپنے محلے میں، نہ اپنے آپ کے گھر میں، نہ آپ کے ذریعہ دوسروں تک پہنچ رہی ہے، تو یہ جو ہے آپ کے، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ زمر، آپ جانتے ہوں گے، اس میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ بھی کہا گیا انما يتذكر اولو الالباب، کہ یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں جاننے صرف کتاب نہیں ہے بلکہ شعور، یہاں جاننے سے مطلب وہ شعور ہے جو انسان کو کا تصور، سوچ بدل دیتا ہے کہ نہیں اب مجھے ایسے نہیں، ایسے رہنا ہے، سمجھے؟ اب مجھے کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہو کے رہنا ہے، اب مجھے پیچھے نہیں چلنا ہے بلکہ لیڈ کرنا ہے، اس لیے کہ میرے پاس جو ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے، میں ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے آدمی، یہاں تو عہدہ، اسلام میں عہدہ مانگنا جرم کہا گیا ہے، حضرت عمر نے کہا بھائی جو خلیفہ خود کہے مجھے خلیفہ بنا دو، اس کو قتل کر دو، لیکن جو صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کا جب اظہار ہوگا تو آگے والا خود جانے گا کہ آپ کیا ہو۔ تو یہ نہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا سورہ زمر، وہ آیت کیا نام ہے آپ کے، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ہاں، وہ کہ جو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو اس میں علم تعلیم نہیں ہے بلکہ شعور ہے، اور آج کا مسلمان اس شعور سے محروم ہو گیا ہے، یہ میں بہت صاف صاف کہتا ہوں، اس شعور سے محروم ہے آج کا میجارٹی آف دا مسلمس، جو اسے یہ شعور دے کہ میں مسلمان۔ ظاہر ہے جب آپ کا یہی شعور نہیں کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کی علم کی روشنی اسلام کے لیے تو مفید نہیں ہو سکتی، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی نوکری کے کام آ سکتی، سمجھے؟ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی نوکری کے کام آ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح سورہ فاطر میں ہے، آپ کے دیکھیے 19 اور 22 آیت، وما یستوی الاعمی والبصیر کا گیا، وما یستوی الاعمی والبصیر، یعنی اندھے اور بہرے ایک نہیں ہو سکتے، وہ اندھے اور آنکھ والے ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح کا ولا ظلمات ولا نور، نہ تو اندھیرا اور روشنی ایک نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی قرآن غضب کی بلاغت ہوتی ہے، لیکن ظاہر وہ عربی آپ جانیں گے تو زیادہ محسوس کریں گے، لیکن ترجمہ پڑھیں تو تب بھی آپ کہیں نہ کہیں تو کسی کوئی حصہ تو ضرور پائیں گے۔ پھر ولا الذل ولا الحرور، ولا الذل ولا الحرور، اور یہ سایہ اور گرمی، کوئی دھوپ میں کھڑا ہو، یہ آج کا جو 55 ٹمپریچر جا رہا ہے، 50 یا 48 40 جو بھی ہے، اور گھنا سایہ مل جائے پیڑ کا، تو اس کی قیمت میں جو فرق ہے اس فرق کو جاننا چاہیے۔
اب یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کوئی شاعری نہیں کر رہے، اس سے تو لگ رہا ہے کہ شاعری ہو رہی ہے کہ صاحب کیا نام ہے، اندھے اور کیا نام ہے آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھیرا اور نور برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی، گرمی یعنی شدید گرمی۔ پھر کہا کہ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اصل یہ بات کہ اور یہ جو زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے شعور بخش دیتا ہے، لیکن جو قبروں میں سو گئے ہوں، یہ خود محسوس کر لیے ہوں کہ میں مر گیا ہوں، تو نہ تو تم زندہ کر سکتے ہو نہ میں زندہ کر سکتا۔ یہ مثال ہے، یہ قبر سے مطلب وہ قبر نہیں ہے کہ صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس جاتے تھے، تو یہ مثال دیکھیے کتنی خوبصورت۔ اصل وہ آخری بات ہے کہ جب یہ شعور مرتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اور اس سے بڑا علمی دلائل اور فلسفہ اور یہاں تک کہ مستقبل کے خطرات بھی اسے جگہ نہیں پاتی۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تعلیم گئی، تہذیب چلی جاتی، اور جب تعلیم آتی ہے تو خطرہ یہ رہتا ہے شروع میں کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اسی کو سب کچھ سمجھ لے، اور اس کے ساتھ مسلمانی کیوں، کوئی بھی قوم، اس کے ساتھ جو تہذیب چاہیے، جو ان کی اپنی تہذیب ہے، اسے وہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھیا ہمیں تو ڈاکٹر بننا ہے، بچی کو MBBS کرنا ہے، بچی کو IAS بننا ہے، میں نے تمہیں لکھنؤ بھیج دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں جانی ہوئی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بیداری کا لفظ کسی نے مجھے پوچھا، میں نے کہا اس میں بیداری لگا دو، ابھی ایک دن پہلے میں نے کہا یہی دے دو آپ گفتگو، اس لیے کہ اصل بات تو یہ ہے۔ ایسے کتنی فیملیز کو میں جانتا ہوں، میں اعظم گڑھ کا ہوں، اعظم گڑھ کی فیملیز گھر والے پورے نقاب پوش ہیں، یعنی پرانے جو قدیم روایتی انداز ہمارے یہاں اس طرح رہتے ہیں، لیکن جو بچیاں پڑھ رہی ہیں تعلیم کے نام پہ بالکل آزاد ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نہیں ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسلام میں تعلیم کا تصور شعور بخشنا ہے زندگی کا، صرف جانور تیار نہیں کرنا ہے کہ جو اپنے کھانے کا انتظام کر لے، یاد رکھیے گا۔ تو وہ بیچارے چونکہ وہ خود جاہل ہیں، یعنی عصری تعلیم بھی نہیں ہے اور دینی تعلیم بھی نہیں ہے، یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ جو مل رہا ہے، اگر یہ ملا بھی تو یہ جو نقصان ہو رہا ہے نا، اس نقصان کے مقابلے میں یہ ملنا اور نہ ملنا برابر، یہ انہیں بتانے کی ضرورت تھی۔ اے طائر ہوتی اس رزق سے ماتت تھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی وہ لیکن میں بتا رہا ہوں نا وہ معصوم ہے، اسی لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ بھیا تعلیم دلاؤ، لیکن تعلیم دلانے کا مطلب یہ کس نے کہا ہے کہ تہذیب سے اپنے بچوں کو محروم کر دو اور انہیں آزاد چھوڑ دو؟ بھیا اصل یہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہے کہ جب MBBS بچی کرتی ہے تو اسے بہت زیادہ ٹوکنا صحیح نہیں، جب بچے کو IAS بنانا ہے تو بہت زیادہ اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے، کچھ آزادی دینی چاہیے۔ میں اپنے رشتہ دار، میری اپنی کیا نام ہے چچا زاد بہن کی بچی گھر پہ تھی، اس وقت میری اہلیہ تھیں، اب نہیں ہیں، تو میں گیا ڈائننگ ٹیبل پہ تو دنگ رہ گیا، میں پلٹ گیا، سمجھ گئی، جا کر کے پیچھے سے اس بچی کے ڈال دیا انہوں نے کیا دوپٹہ۔ میں نے کہا گھر والوں، میں کہا بھائی تم تو گاؤں میں ہو، پردے میں ہو اور یہاں بھی رہ رہے، تعلیم کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے؟ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی دسیوں مثالیں آپ، اس لیے کہ وہ شعور کسی نے نہیں بخشا کہ اسلام نے جو تعلیم کا تصور دیا ہے وہ الگ ہے، وہ احساس کمتری بھی دور کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو اصل زندگی کا شعور بھی دے گا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوئیں تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ میں کل کا واقعہ بتا رہا ہوں، کہاں لیکن اس کا فون آیا تھا کہ ابو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جگہ بدل دیں، اس لیے کہ یہاں مسلمان ہی زیادہ ہیں 100%، اور جب ہمارے ملنے والے آتے ہیں ہائی فائی کمپنی میں ہے، سمجھے، وہ بزنس مینجمنٹ کا کورس پورا کر کے وہاں کافی اس میں بڑی کمپنی، تو بامبے میں کیا ہے اور بامبے میں ہو، تو ان کا کہ اس لیے ذرا سا ہوتا ہے، وہ اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں نے فوراً ٹوکا،
मैंने कहा भाई टू बी वेरी फ्रैंक, इसको किसी डोंट टेक इट एन अदर वे, दैट इज़ माई सन, वो मेरा लड़का है जो आप बता रहे हो, इसलिए उससे फ़ौरन बोलो कि बेटा ये सही नहीं है, ये सोच सही नहीं। क्या नहीं, उन्होंने, मैंने कहा नहीं मेरी बात सुन लो आप, इसलिए आदमी थोड़ा सा जाहिर है जब बच्चे का मामला है तो तावील है। मैंने कहा ये सोच सही नहीं, अभी कैसे डेवलप हुई भाई, बम्बई में ठीक 100% मुस्लिम है तो कहाँ तक भागेगा इस्लाम छोड़ के भाई। उनके जहन में नहीं था कि मैं इस तरह पकड़ लूँगा, जाहिर वो तो एक फ्रेंकली बात कर रहे थे और जाहिर है वो भी नमाज रोज़े के पाबंद हैं। तो मैंने कहा नहीं ये ख़तरनाक है, उसे कहो वहीं रहो भाई, आने रहे कि हमारा जो कल्चर है वो देखेंगे, हम गोश्त खाते हैं उनको तो नहीं खिलाएंगे ना भाई। अगर होटल है आसपास, दूसरी चीज़ें हैं, हमारे टोपी लगने वाले मुसलमान हैं, तो कहाँ कहाँ क्या क्या उनके लिए कुर्बानी करोगे। दैट इज़ नॉट द एजुकेशन। मेरा ये कहने का मतलब ये इस्लाम की तालीम नहीं है। अगर तालीम हमें यहाँ तक ले जाती है तो फिर तो वही बात, आपका एहसास कमतरी नहीं दूर कर सकी, समझे। अंग्रेज तो जिस तरह से चप्पल पहन के आता है, समझे, जो जितना बड़ा होता है वैसे ही सादा रहता है, वो बैठ जाता है प्रेसिडेंट के सामने, वो तो नहीं समझता। हम जो है साहब शायद हिंदुस्तानी जो होगा 3 दिन में तैयारी करेंगे कि साहब प्रेसिडेंट के सामने जाना है। अरे भी तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। ये असल में जो अजमत है ना, जो सजदा एक खुदा को किया जाता है, उससे जो अजमत मिलती, यही अजमत है। मेरे सामने कौन है मुझे मालूम नहीं, वो मेरी तरह इंसान है, ठीक है, उसका जो हक मैं अदा करूँगा, लेकिन ये जो बराबरी का तस्वुर है, इसलिए तो पूरा तो ये इस्लाम की सबसे बड़ी देन है ना। ये तो नेहरू ने अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 2 चीज़ें एतराफ़ किया कि मुसलमानों का जो 2 योगदान है, 2 कंट्रीब्यूशन, तो कोई उसका बदल है ही नहीं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान को उन्होंने इंटरनेशनल बना दिया, इसलिए कि मुस्लिम जो कौम थी वो तो फिर यहाँ का आपके टीपू सुल्तान भी दूसरों का खलीफा आपके तुर्की की खिलाफत मानते थे, तो वो तो बैनुल अक़वामी एक कौम थी, तो उनका ताल्लुक़ भी बैनुल अक़वामी था। और यहाँ जो कौम थी बेचारी, वो समुद्र में सफ़र करने को भी अधर्म समझती थी। ये इस तरह की तफसील वो गए हैं। तो एक तो ये है, और दूसरे उन्होंने कहा जो समानता, जो बराबरी, जो इक्वलिटी का तस्वुर था, वो जैसा भी मुसलमान जितना दे सके, लेकिन उसने हिंदुस्तान पे बहुत गहरा असर छोड़ा। तो ये तालीम तो आपको उठाती है भाई, उठने के बाद भी अगर वहीं रहो। अब मैं बताऊं 1-2 वाक़या और कि तालीम एहसास कमतरी ना दूर कर सके। तालीम आपको, मैं मुसलमान का शोर छोड़ दीजिए, एक इंसान कामिल, इकबाल की ज़बान में मैं कहूँगा तब ज़्यादा समझ, इसलिए कि मुसलमान ज़रूरी नहीं है, इंसान कामिल होगा तभी मुसलमान होगा, यानी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो मर्द कामिल, इकबाल ने सब अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये मर्द कामिल के लिए होना ज़रूरी है कि इन 2 चीज़ों से ऊपर उठे। इंसानियत का वो शऊर जो उसे जो है दुनिया में देने के लिए एहसास पैदा करे, और इंसानियत का वो शऊर जो उसके अंदर से एहसास कमतरी को दूर कर दे। अगर ये तालीम नहीं दूर कर सकती तो क्या होता। मैं 1-2 वाक़या छोटे छोटे और करता हूँ। हमारे, पहले मैं तारीख़ में जाता हूँ, ये हाँ पहले मैं मनफी कर दूँ, फिर उसके बाद मुस्बत बहुत अच्छी मिसाल आपको दूँगा। मेरे साथ ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले क्या था त्यौहार, दिवाली थी कि होली थी, क्या गुजरा है अभी, होली गुजरे। तो हमारे यहाँ एक कर्मचारी लेडी हैं, वो आई, चूँकि हम लोग गए रहे थोड़ा वो उनकी लिहाज से सर हैं, तो आई अपना कुछ क्या ना, वो कुछ टीचरों के लिए, हम गैर मुस्लिम हैं, वो लेके आई पड़ोसी, हालांकि डिपार्टमेंट दूसरा है, कुछ क्या कहते हैं गुजिया वजिया दूसरी चीज़ें मिठाई वगैरह रखा, उसमें तो हम लोगों ने लिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आई तो वो कुछ लगाने का यहाँ, तो हमारे जो जूनियर टीचर वो बेचारे तो बैठे थे सन्नाटे में। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा तो ये लगा ही देंगे। थोड़ा सा मैंने कहा अगर नहीं हो, मैं कहा नहीं भाई नहीं। देखिए कभी कभी दिल तोड़ना पड़ता है। वो हमसे नीचे थी, जाहिर है वो तो खुलूस से आई थी, उसे नहीं पता है, लेकिन हमें बताना पड़ता है। आप नहीं बताओगे तो दुनिया नहीं जानेगी कि क्या आप पास हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। पूरा सीना खोल करके, पूरे शरह सद्र के साथ, व्हाट इज़ लॉफुल एंड अनलॉफुल, अगर आप नहीं बताओगे तो दुनिया कैसे जानेगी। वो तो कहेगी भाई चलो, अगर मैं क्या जय श्री राम कहता हूँ तो ये क्यों नहीं कह सकते, समझे कि नहीं। अगर मैं मंदिर में माथा टेकता हूँ तो ये मुसलमान क्यों नहीं टेक सकता। मुसलमान ज़िद्दी है ना, तो ज़िद्दी अपने लिए नहीं है, उसके दीन उसे ज़िद्दी बना दिया है।
اگر ہمیں ماتھا ٹیک کے بھی جنت کا پروانہ مل جائے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ٹیک دیں گے. اسے بتانا چاہیے نا. آپ نہیں بتاؤ گے تو میں نے منع کیا اسے بہت قاعدے سے. نہیں, میں نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا, اس منع ہے ہمارے صاف صاف. میں نے کہا یہ منع ہے. اسی طرح ایک بہت چھوٹی چھوٹی مثال ہے. ہمارے مسلم بھائی بہت اچھے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بدجانتی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنے کہ وہ زبردستی تھوپ رہے ہیں. پیار کرنے والی قوم, لیکن ہم اپنی شبیہ اور اپنی امیج تو واضح رکھیں بھائی. ہم کیا ہیں؟ ان کے سامنے چور کی طرح جائیں گے تو چور سمجھیں گے, ان کی طرح شاہ کی سمجھ جائیں گے شاہ سمجھیں گے, ان کے سامنے جج کی طرح جاؤ گے تو جج سمجھیں گے, اور ان کے سامنے جو ہے مرے ہوئے نوکر کی طرح جاؤ گے, سر جھکائے اور ہاتھ پھیلائے تو وہ اس طرح سمجھیں گے. انسان کامل کی طرح جائیے نا. اعتراض ہے تو اعتراض دور کیجیے. یہ دس از ناٹ دا کمیونلزم. یہ سمجھانے کی بات ہوتی ہے آپ ایک دوسرے کو. ایک صاحب میرے, اب آپ اس کے الٹا سنیے. ایک صاحب مجھے جب پرساد ہے میں منع کر دیتا ہوں. ابھی ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, پھر نام نہیں لوں گا, بڑے اہم ڈپارٹمنٹ, بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. میں وہاں گیا, چونکہ جو لوٹا پریزیڈنٹ نئے ہوئے ہیں ٹیچر ایسوسیشن کے, وہ میرے لیے آئے ہوئے تو وہاں بولا ہے, میں چلا گیا اپنا. تو میں نے انہیں سپورٹ کیا. تو وہ جو ہیڈ مسلم ہے وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. کسی نے لا کے پرساد دیا کہ میں یہاں کا بدری ناتھ اور کون جگہ گیا تھا, یہ لیجئے. تو وہ بیچارہ میرا جو ٹھاکر دوست ہے اس نے کہا یہاں لاؤ ہم کو, تمہارے لیے تو صحیح نہیں. کہ نہیں یہ کیسے کہہ رہے ہو صحیح نہیں. اب وہ مجھے معلوم ہے کہ وہ خالی اس کو ٹھیک کرنے, لیکن میرا اس سے اتنا تعلق تھا. میں نے کہا یار یہ صحیح تو کر رہے ہیں, میں بھی نہیں کھا سکتا, تم بھی نہیں کھا سکتے, اس کو دو ان کو. تب ان کے اندر کانفیڈنس بدلا. تو یہ چیز یہ بتا رہی ہے, چھوٹی چھوٹی مثالیں ہوتی ہیں, لیکن اس سے یہ آپ کی اپنی مثال ہے, ان کی نہیں ہے. میری مثال ہے, آپ کی مثال ہے, آپ کے گھر میں مثال ہے. اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو تعلیم جو ہے تہذیب کھا جائے گی. سمجھے؟ اگر تعلیم تہذیب کھا جائے گی تو وہ تعلیم جہالت کے برابر. ایک صاحب آئے وہاں سے, کالج میں کسی کا بہت بڑا پرتپاک استقبال ہوا تھا. بنارس یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں. میں آیا ڈپارٹمنٹ تو مجھ سے ملنے بیٹھے تھے, تو میں نے بات کی, تھوڑی دیر ان کی طرف دیکھا تو یہاں ٹیکا لگا تھا. میں کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے وہ کالج میں گیا تھا وہ لگا دیا. میں نے کہا منع تو کرنا چاہیے. کہہ رہے وہ لحاظ خیال. میں نے کہا آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ لگائے ہوئے یہاں تک آ گئے صاحب. لکھنؤ یونیورسٹی کہیں اور ہے, کالج کہیں ہے. تو احساس جب مر جاتا ہے تو آپ کو نہیں ہوتا ہے, چیک کرنا پڑتا ہے, روکنا پڑتا ہے. اس لیے کہ بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. تو یہ جو تہذیب ہے, تہذیب بچانے, ہماری تعلیم تہذیب گنوانے کے لیے نہیں بلکہ تہذیب بچانے کے لیے. اس میں 3 کام کرنا پڑتا ہے. تین طرح سے ہوتا ہے. جو قومیں کمزور ہوتی ہیں تین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ 3 طرح کے لوگ اس میں نکلتے ہیں. ایک تو مفاہمت سمجھے, کمپرومائز والے آتے ہیں. جیسے میں نے کچھ مثال دی, وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمیں ایسے ہی رہنا ہے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مزاحمت مطلب ریزسٹ کرنا, روکنا. نہیں, جیسے میں نے کچھ مثال دی, میں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہم نہیں کر سکتے. جय شری رام کہیں گے تو ہمارا تو دھرم ختم ہو جائے گا. پھر تو ہم کہو کہ پھر ہم ہندو بن کے رہیں, پھر مسلمان ہو ہندو, فرق کیا رہے گا؟ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, میں اس پہ تھوڑا سا آخر میں بات کروں گا بہت شارٹ میں. تو اس لیے کہ کنسپٹ کو دور کرتا ہے. بیٹھ کے رونے سے کوئی کام نہیں چلتا. سمجھے آپ؟ گھر گر گیا ہے تو گھر بنائیے. ایک کنسپٹ ادھر سے آ رہا ہے, تصور, ایک درشٹی کوڑ, تو ایک دوسرا درشٹی کوڑ لے آئیے سامنے. آپ کیوں نہیں لے آتے؟ اس میں یہ بات میں آخر میں تھوڑا سا کروں گا. تو یہ جو ہے تیسرا کیا ہے اسٹیج؟ ایک مفاہمت, کمپرومائز کر لو, جو جائز نہیں, چاہے آپ کتنے ہی تعلیم یافتہ ہو جائیں یا جاہل رہیں, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اور دوسرا ہے مفاہمت کے بعد مزاحمت. نہیں, رکنا, چیک کرنا, روکنا. یہ بھی بیچ کا ہے, یہ آئیڈیل نہیں ہے. یاد رکھیے گا, آئیڈیل نہیں ہے. یہ وہ قومیں جب کمزور ہو جاتی ہیں, جب تہذیبی اٹیک, کلچرل اٹیک بھی ہوتا ہے, معلوم ہے نا, یہ کلچرل اٹیک ہندوستان میں فزیکل تو نہیں کے برابر ہے. اصل جو ہے کلچرل ہے
کہ آپ جمعہ کیوں پڑھو گے بھائی بھیڑ لگا کے، آپ طلاق کیوں دو گے، یعنی آپ کی شریعت ادھر سے صحیح ہو رہی، آپ 3 طلاق دو کیوں دو گے، ہے نا، پبلک میں جمعہ ایسے، کل جمعہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ کہاں لکھا ہے بتاؤ بھائی، یاد رکھیے گا کچھ چیزیں مذاق میں کہی جاتی ہیں جو 20 سال پہلے کہی جاتی تھی اب پوری ہو رہی، یہ جمعہ کہاں لکھا ہے کہ آپ پڑھ لیں، یہ سوال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تہذیبی مزاحمت یہاں پڑتی ہے، کلچرل ریزسٹنس، اس لیے کلچرل اٹیک، لیکن اس سے بھی بڑا یہ بیچ کا ہے۔ لیکن آئیڈیل جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ مساہمت۔ میں ایک عربی لفظ قافیہ ملانے کے لیے میں نے کہہ دیا لیکن آپ نہیں سمجھ پائیں گے، مساہمت کہتے ہیں کنٹریبیوشن، یعنی آپ خود بڑھ کے کنٹریبیوٹ کرو نا، آپ خود بڑھ کے توحید کا نغمہ دیجئے، اس سے پہلے کہ شرک کا نغمہ آپ کے گھر میں پہنچ جائے۔ یہ کیوں نہیں کرتے ہو آپ کے بھی ہاتھ پیر ہیں، ان کے بھی ہاتھ پیر ہیں، آپ کے بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 آنکھیں ہیں۔ اگر ایک شخص کی کوشش سے 1 ارب سے زائد اس زمین پر مسلمان ہو سکتے ہیں تو اس احساس کو اپنے اندر مضبوط کیجئے کہ آپ کی کوشش سے آپ کے اندر یا آپ کے گھر میں اسلام یا آپ کے ملک میں اسلام محفوظ کیوں نہیں رہ سکتا۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ایک شخص پورے ملک کی اور پوری دنیا کی قسمت بدل سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ قوت بخشی۔ تو آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ مزاحمت کرنی پڑے، آپ آگے بڑھیے۔ اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کرنا۔ بھائی کنٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا تو ہم یہاں مسلمان ہوتے اس وقت۔ میں دعوت کے لفظ کو نہیں لے رہا ہوں تاکہ آپ دوسرے انداز سمجھیں۔ اگر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا آگے بڑھ کر کے، مالابار کے ساحل پر اتر کر کے، اپنی اچھی زندگی چھوڑ کر کے یہاں نہیں آتا، لوگوں کو نہیں بتاتا کہ واٹ از اسلام۔ چیرمن پیرومل کا راجہ نے جب دیکھا کہ یہ ملاح کچھ جو آتے ہیں تجارت کرتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں کہ ان کے گھر کی جو کلچر ہے، تاریخ ہے آپ کے کیرلا کی، ان کے گھر کا کلچر بالکل الگ ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ فرام آور لوکل کلچر۔ وائی از اٹ؟ ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا، اور لوگوں کو بھیجا جا کے ان کے گھروں میں دیکھو، اور جب دیکھا تو یہ بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اور کیرلا وغیرہ میں جو اسلام پہنچا آپ جانتے ہو، چیرمن پیرومل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کرنا، یہ مساہمت ہے۔ اسلام دنیا میں مساہمت کے لیے آیا ہے، کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آیا ہے، تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے، تبدیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جو اس کے ساتھ چل سکتا ہے چلے، ورنہ اپنے گھر بیٹھے۔ البتہ نہ تو یہاں کامیابی کی کوئی ضمانت ملے گی نہ آخرت میں۔ آپ کو پوری چھوٹ، اللہ تعالیٰ نے کوئی کوڑا مار نہیں رہے ہیں کہ بھائی چلو مزاحمت کرو، کوئی کوڑا نہیں مارا جا رہا ہے پیچھے سے۔ یہ ہمارا شعور ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اپنی تہذیب کے بارے میں بیدار ہیں، اور اس کی بیداری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں 2 بہت ہی خوبصورت، میں نے کہا نا میں عملی بات کروں گا، بہت زیادہ اندر چلا جاؤں گا تو پھر مزہ نہیں آئے گا، تاکہ چیزوں کو سمجھ سکیں، زمین پر ہم نافذ کر سکیں ضرورت کیا ہے۔ ایک تھے نیر واسطی، پاکستان کے نیر واسطی، وہاں کے پروفیسر تھے اسلام آباد یونیورسٹی، وہ گئے تھے انگلینڈ میں، انگلینڈ گئے، وہاں ایک رائل کالج آف لندن ہے، رائل کالج آف لندن کی جو لائبریری ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بہت بڑی۔ تو وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب کے بہت بڑے، وہی میں نے کہا نا مڈول پیریڈ کی ایک چیز، ایک کتاب پوری دنیا کے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہے، یہ میں ابھی اسی مثال سے ثابت کروں۔ تو دیکھا انہوں نے وہاں ایک کتاب تھی رشید الدین سوری، جو اپنے زمانے کے یعنی 2-4 جو پوری دنیا کے باٹنسٹ کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہیں گے، وہ بنسپتی وگیان یعنی نباتات کے ماہر وہ تھے، وہ آپ ان کے بارے میں پڑھیے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کی کتاب انہوں نے اٹھائی، شاید وہ الرحلۃ النبتیہ ہے یا کتاب النبات ایسا اس کا نام ہے، تو وہ اٹھائی انہوں نے۔ ایسی مذاق میں لیڈی لائبریرین سے پوچھا کہ اگر میں اس کا 1 صفحہ لے لوں تو اس کی کیا قیمت ہے؟ ظاہر ہے وہ لائبریرین بھی سمجھ گئی، تو لائبریرین نے بھی اسی زبان میں ان کو جواب دیا کہ اس کی قیمت پورا انگلینڈ ہوگی۔
یعنی عرب کی لکھی ہوئی باٹنی پر ایک کتاب کے ایک صفحے کی قیمت مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم انگریز کے نزدیک کیا ہے؟ پورا انگلینڈ ہے۔ یہ ہے آپ کا کنٹریبیوشن۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی تہذیب پہ بھی باقی تھے اور تعلیم میں بھی بالکل اعلیٰ درجے پہ پہنچے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا نام بھی روشن کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے، جیسے میں نے کچھ مثالیں دی، اسلام کو بغل میں رکھ کر کے وہ آگے نہیں بڑھے تھے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تہذیب پہ، اس کا اثر کیا ہوا عالمی سطح پہ، اس کو میں ایک مثال سے دیتا ہوں۔ اب ایک بادشاہ تھا جارج سیکنڈ، یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، اسی سمجھ لیے کہ کس زمانے کا تھا وہ۔ جارج سیکنڈ انگلینڈ کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک خط لکھا، کس کو لکھا؟ آپ کے یہاں جو اندلس کا مسلم بادشاہ تھا اس کو لکھا، ہشام۔ تو یہ اس نے جو کیا، یہ جارج سیکنڈ تھے، ہشام بھی نام مسلمانوں میں بہت ہوتا ہے، تو ہشام فرسٹ، ہشام سیکنڈ، ہشام تھرڈ، تو یہ ہشام تھرڈ تھے، معلوم ہے نا؟ یہ تو تاریخ پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتہ ہے۔ ایک بار ہمارے ہاں پی ایچ ڈی کا وائوا ہو رہا تھا، ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک صاحب آئے، تو اس میں بار بار اسپین کی بات آ رہی تھی، اسپین کی کیا، انہوں نے کہا کہ اسپین میں بھی مسلمان ہیں کیا؟ تو وہ غیر مسلم تو نہیں جانتے تھے ہسٹری، انہوں نے کہا کیا اسپین بھی مسلمان کا؟ میں یہ اسپین وہی ہے جو اندلس تھا کبھی، اور وہاں مسلمانوں نے لگ بھگ 500 سے 1000 سال تک حکومت کی ہے، اگر افریقی حکومت اور وہاں سے ملا دیں گے۔ تب کہے اچھا ہم تو نہیں جانتے تھے، تو یہ وہی ہے۔ اس نے جو بات لکھی ہے جانتے کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیے، اس قدر جھکا ہوا خط ہے، ابھی میں یہ تعلیم سے تعلق ہے، اس لیے میں کہہ رہا اس قدر ایسا لگ رہا ہے کہ سراپا وہ جھکا ہوا ہے، کس کے سامنے؟ مسلم بادشاہ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے عظیم کا لفظ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خط کا ظاہر ہے اس میں وقت نہیں ہے کہ میں پوری بات کروں، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے یہ جو سن ہے 1048 کے لگ بھگ، اور اپنے آپ کو کیا لکھا؟ آپ کا فرما بردار خادم، آپ کا فرما بردار خادم۔ کس میں لکھا؟ عربی زبان میں لکھا، انگریزی زبان میں نہیں لکھا، سمجھ رہے؟ اور جواب انہوں نے کیا دیا ہشام نے؟ اتنے سمپل جواب ہے، نہ انہیں یہ کہا عظیم ملک کے عظیم بادشاہ اور یہ وہ نا القاب و آداب، اتنے القاب و آداب لگائے تھے اس نے ہشام کو، کوئی القاب نہیں، بس ان کا بھی فلاں کے نام، یعنی وہ انگلینڈ کے بادشاہ کے نام۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کی بات دی ہے آپ کے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا دنیا پر احسان کیا ہے۔ تو اس نے جو لفظ دیا ہے، آپ کے جو الفاظ آئے ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، جو مجھے یاد آ رہے ہیں، اطلعت علی التماسکم و آپ کے وافقت علی طلبکم، اطلعت علی التماسکم وافقت علی، میں نے عربی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذرا سا دل بڑا ہو، نہ تو میں خالی بغیر عربی کے کوٹ کے بھی جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے 10 منٹ، ٹھیک ہے ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اطلاع کہا کہ بھئی میں نے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، یعنی تمہاری جو یوں ڈیمانڈ نہیں کہا، آپ کی جو گزارش ہے اس سے واقف ہوا، اور میں اس سے جو ہے ایگری کرتا ہوں، یعنی آپ بھیج سکتے ہو پڑھنے کے لیے۔ اور اس نے عیسوی تاریخ لکھی تھی، عرب نے کیا تاریخ لکھی تھی؟ انہوں نے ہجری تاریخ لکھی تھی 419۔ اس نے مسیح لکھا تھا، یعنی مسیحی تاریخ، عیسوی تاریخ اسی کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے لکھا اپنے آپ کو، اس نے بادشاہ لکھا، یہ دیکھیے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے آپ کو خلیفۃ و رسول اللہ، اس لیے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے اچھا کیا موقع ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے، تم اپنے کو بادشاہ لکھ رہے ہو، نیچے جو نام لکھا ہے خلیفۃ و رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا خلیفہ۔ یہ بیچارے وہ تھے جو بادشاہ تھے، ہم انہیں بہت اچھے نام سے نہیں، اس کے بعد بھی اسلامی تہذیب کا
یہ غلبہ تھا اس زمانے میں، اور جب انہیں موقع ہوتا تھا تو اپنی تہذیب کو پہنچانے میں پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ اور 419 من ہجرت اشرف المسلمین مرسلین، یعنی سید انبیاء کی ہجرت کے آج 419 سال، آج ہم لوگ شارٹ میں لکھتے ہیں ہجری، اس نے کہا کہ ہجرت سید انبیاء، یعنی اشرف المسلمین مرسلین کا مطلب ہوتا ہے سید انبیاء۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، کتنے منٹ ہیں ٹوٹل بتائیے؟ 5-10 منٹ، ٹھیک ہے بیٹھ لیجیے، اب اٹھیے گا نہیں۔ تو اس نے جو کہا، یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے جو عربی کا خط عربی میں جواب دیا، عربی کا خط عربی میں، بادشاہ نے انگریزی میں۔ آج کوئی دنیا کا مائی کا لال مسلمان نہیں ہے، نہ عرب، نہ پاکستان، نہ کیا نام ہے آپ کے بنگلہ دیش یا کوئی اور، جو امریکہ کو عربی میں خط لکھے، سمجھے؟ اور وہاں حال یہ ہے کہ امریکہ خود عربی میں لکھ رہا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو جس کا سکہ چلتا ہے دنیا میں، اس لیے کہ یہ زمانہ، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ جاتے تھے اندلس میں یا بغداد کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے، جو غیر مسلم ہوتے تھے عربی پڑھتے تھے، اور وہاں آ کے کہتے تھے کہ مجھے عربی آتی، ٹھیک ہے، اسی جیسے ہم کہتے ہیں آج انگریزی آتی۔ تو وہ یہ عربی کا خط لکھا عربی، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی عربی میں دیا، یعنی کہ انگریز ہے تو اسے انگریزی میں دیا جائے، اس نے بھی عربی میں لکھا، اور جو خطابات میں فرق ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کا مطلب میں شارٹ میں ایک جملہ کہوں کہ آج بھی آپ کے پاس یہ ہے وقت کہ اگر اپنی تعلیمی اور تہذیبی بنیاد پر ہم قائم رہیں، وہ بنیادوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تو آج بھی آپ انگریزی پڑھ کر کے دوبارہ اس مرتبے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ دنیا دوبارہ عربی پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ آپ انگریزی، اس لیے کہ پڑھنا، دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کرنا منع نہیں ہے، کوئی بھی زبان سیکھنا منع نہیں، عصری تعلیم انگریزی پڑھ کے اگر آپ اپنی تہذیبی اور تعلیمی بنیادوں پہ قائم رہتے ہیں تو آج بھی پورا امکان ہے، یہ اسلام آپ کو ضمانت دیتا ہے، اس کے اندر یہ ہے، یہ رچنس ہے کہ آپ کو دوبارہ اس مقام پہ پہنچا دے جہاں لوگ پھر سے عربی پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں، عربی پڑھنے پہ فخر بھی کریں۔ تو اب میں آخری بات جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ اہم ہے بہت شارٹ میں، وہ یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے، جو میں نے کہا تھا میں تصور کا، لیکن یہ باتیں لوگوں کے آئیں گی کیسے؟ انسان بھی سمجھیں کہ ہم یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہم یہ دے سکتے ہیں، عام مسلمان بھی احساس کمتری سے اوپر آئیں، ایک نئی قوم پوری دنیا میں جنم لے، وہی قوم جس نے اس دنیا کو یہ اور یہ دیا، جس کی ابھی میں تعریف، ایک نئی قوم دنیا میں جنم لے، اس کے لیے کم سے کم آپ کو اپنا کنسپٹ لے کے دنیا کے پاس آنا پڑے گا۔ جب وہ کہے کہ بھائی صاحب جے شری رام کہیے، تو آپ کہیے کہ ایک خدا کو ماننے والا جے شری رام نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہمارا تو مذہب ختم ہو جائے گا۔ تمہارا مذہب لا الہ کہہ کے پھر سے مندر میں چلے جاؤ تو مذہب نہیں ختم ہوگا، لیکن ہمارا جو آپ کے آؤٹ لائن ہے اس سے باہر جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو توحید ہے اس شرک کے مقابلے ہم پیش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھلا کر سکتے ہیں ہم، جس طرح حضرت ابراہیم نے جگر دکھایا تھا، ہم بھی دکھائیں کہ شرک انسانوں کو کہاں پہنچا سکتا ہے۔ اس ہندوستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انسانوں کو خون بہانے میں، خود انسانوں کے بیچ فرق کرنے میں، خالی مذہب کی بنیاد پہ آپ کیا کرتے ہو۔ اور جو توحید ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو بے نیاز ہیں، یہاں جو دل سے مانے گا وہی توحید پر عمل کرے گا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ ہے توحید۔ لیکن یہ توحید اگر آئے گی تو تبدیل کر دے گی ویسے جیسے پہلے تبدیل کر چکی تھی۔ یہ کنسپٹ کا جواب کنسپٹ ہے۔ ایک اور دلچسپ ہے، حجاب کا مسئلہ آیا ہے نا، مزاحمت، لڑکیوں نے مزاحمت کی کرناٹک میں، ابھی کرناٹک کا الیکشن کل ہی آیا ہے، تو یہ دوسرے درجے کے، یعنی دوسرا درجہ ہے اسلام کا، مزاحمت کی اور مزاحمت میں کامیاب رہے، نقصانات اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس بھی شکل میں دیا ان کو نتیجہ بھی دکھایا۔ خیر وہ الیکشن مسئلہ نہیں ہے، وہ ہار بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب مزاحمت ان کی ناکام نہیں رہتی۔ اگر مثال کے طور سے یہ ہمیں اتنی چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ناپنا نہیں چاہیے کہ وہ جیت گئے تو کامیاب، ہار گئے تو ناکام۔ اسلام اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتا کامیابی نہ، اس کا فیصلہ تو آخرت تک جاتا ہے نا بھائی۔ تو یہ جو ہم یہ کہیں گے تصور کیسے بدلتا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ حجاب کا نہیں ہے میرے بھائی،
مسئلہ حیا کا ہے، جس حیا کو بچانے کے لیے آپ کی میری آپ کی بھی عورت کسی زمانے میں گھونگھٹ ڈالتی تھی، اسلام اس حیا پر اتنا زور دیتا ہے، اس حیا کو کہا کہ یہ اسلام کا حصہ ہے نا، یہ باقاعدہ حدیث ہے، اسلام کا حیا جو ہے اسلام ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ جو حیا اور بے حیائی کی جنگ ہے، یہ اسلام و مغرب کی جنگ نہیں ہے، ہندو اور مسلم کی جنگ نہیں ہے، حجابی اور بے حجابی کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اس حیا سے بچانے کی جنگ ہے، جس حیا کی اس بے حیائی اور بے شرمی کی طرف بچانے کی جنگ ہے جس طرف شیطان نے خود اللہ کے دربار میں چیلنج کر کے کہا تھا کہ میں تمہارے ان کو چھوڑوں گا نہیں اور انہیں بے حیا بنا کے دیکھوں گا، اور وہیں اس نے نسخہ آزما لیا، آپ کو معلوم ہے، اور اس نے اللہ کے دربار ہی میں نسخہ حضرت آدم پہ اپنایا، اور اس کے نتیجے میں جو آیت ہے اس کو سن لیجئے، جو بھی 2-4 منٹ ہے، بہت اہم ہے تاکہ آپ سمجھیں یہ کس کی جنگ ہے، اسلام و مغرب کی نہیں بلکہ ابن آدم کی، مسلمان کی بھی نہیں۔ ابن آدم کا حیا گیا تو اس کے انسانیت ختم ہو گئی، جانور اور انسان میں حیا کی، ابلیس کی اور ابن آدم کی جنگ۔ یہ جنگ کس کی ہے؟ حجاب کی نہیں، حیا کی ہے۔ تو بھائی اٹ از اے کنسیپٹ آف حجاب، اسلام کنسیپٹ آف حیا پیش کرتا ہے، کنسیپٹ آف حجاب تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، حجاب کے ساتھ بھی اگر حیا نہ رہے تو وہ بے حجابی ہے، اور بے حجابی کے ساتھ بھی اگر اللہ تعالیٰ حیا کسی انسان میں بچا لے تو وہ حجاب ہے۔ یہ بہت ٹیڑھا فلسفہ تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے یا اختلاف ہے آپ کو کہ نہیں صاحب بے حجابی کے ساتھ بھی حیا کبھی بچ سکتی، کون سی شکل میں بچتی وہ اللہ تعالیٰ جانتے، لیکن حجاب کے ساتھ، اس لیے اسلام جو بھی ہے کنسیپٹ آف حیا ناٹ حجاب، حیا کا کنسیپٹ دیتا ہے، اور یہ کنسیپٹ پہلے دن سے جب حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ یہ آدم جو ہے سب سے پہلے تمہاری حیا کی لباس اتار کے تمہیں بے حیا کرے گا، جس طرح حضرت آدم کے ساتھ اس نے کیا، تو معلوم ہے نا۔ تو اب کیا ہوا، یہ آیت جو ہے آپ کے سورہ اعراف کی، یا بنی آدمہ، سمجھے، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترون۔ ان کا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں، اور آگاہ کرنے کی مثال کیا دی یہ یاد رکھیے، بہت اہم مثال ہے، کبھی کبھی ہم قرآن سے گزر جاتے ہیں لیکن جو اس کا میسج ہوتا ہے وہ میسج کہیں مس کر جاتا ہے، کہ اے بنی آدم ہوشیار رہنا، تمہیں شیطان دوبارہ کہیں غچے میں نہ ڈال دے۔ اور غچے میں کیسے ڈالتا ہے، وہ وہی شیطان ہے، یہ بھی تھوڑا تاریخ بتا دی، جس نے تمہارے ماں باپ کو، یعنی ابویکم کا مطلب ماں باپ، حضرت آدم اور حوا کو، اس کا مطلب یہ ہے جس نے جنت سے نکالا، اور پہلے ہی نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جو منایا، اس سے ہوشیار رہو۔ کیوں ہوشیار رہو؟ اس لیے کہ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کا لباس اتار دیا تاکہ ان کی جو نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، یعنی آپ کے مستورات، یعنی جو مستور ہونا چاہیے، جسے چھپا ہونا چاہیے، جو فرج ہے، جو بطن کے نیچے ہے، پیٹ کے نیچے کا حصہ ہے، وہ دوسروں پہ ظاہر کر دے، یہ اس کی پلاننگ تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پلاننگ سے ہوشیار رہنا۔ تو کیا ہم یہ کنسیپٹ اس لائق نہیں ہیں؟ اسلام نے ہمیں اتنا نہیں سکھایا، قرآن نے نہیں سکھایا، جو اقرا میں نے ابھی اس کی تعلیم دی، جو قلم کے تعلیم کے ذریعہ اس نے ایک تحریک شروع کی دنیا میں، مذہبی تحریک سے زیادہ وہ علمی تحریک تھی، ہمارے اندر اتنا نہیں ہے صلاحیت کہ ہم اس کنسیپٹ آف حیا کو انسانوں کے سامنے پیش کریں۔ تب وہ جو بے حجابی پر آمادہ ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنی طرح بے حجاب کر دیں، تب ان کی آنکھیں شاید کھلیں اور ان کی عقل میں سمائے کہ واٹ از دا کنسیپٹ آف حیا۔ اور اسی طرح تیسری بات، آخری بات میں کہہ رہا ہوں ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے اسلام کے بہت سارے، یہ میں نے ایک توحیدی تہذیب پیش کی ہے، اور دوسری حجابی یا حیائی تہذیب پیش کی ہے، اور تیسری مقصدی تہذیب جو یہ تعلیم ڈیولپ کرتی ہے انسانوں میں، اسلام جس تصور تعلیم کا وہ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ عام طور سے دنیا دیکھیے، یہیں سے آپ الگ ہو جاتے، دنیا ظاہر دیکھتی ہے، میرا جھنڈا، یہ رنگ، بھگوا رنگ، ہم نے کیا کہا کہ بھائی صاحب ہمارا ہرا رنگ نہیں ہے، ہمارا یہ آپ کا بھگوا بھلے ہے لیکن ہرا مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ سب تو مت ہے، یہ سب تو گڑھ لیا گیا ہے۔ تو ظاہر پرستی کی بجائے اسلام، میں نے کہا تو مقصدی تہذیب سے
جب ہم دنیا کو یہ ظاہری تہذیب کے مقابلے میں مقصدی تہذیب سمجھے، سرفیشیل کلچر کے مقابلے میں پرپزفل کلچر، با مقصد تہذیب جو انسانوں کو انسان بنا دیتی ہے، اور ایک پتھر جس طرح ایک جوہری پتھر کو تراش کر کے خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ تعلیمی و تہذیب بنیاد انسانوں کو تراش دیتی، اس لیے کہ یہ مقصدی تہذیب ہے۔ اس کی آپ کہیں گے مقصدی تہذیب کیا ہے؟ مقصد تو یہ سب تھا۔ مقصدی تہذیب یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہی ہے نا؟ کیوں؟ فَأَيْنَمَا تولوا فثم وجہ اللہ، یہ کیوں میں نے آیت پڑھی؟ یہ آپ کے سورہ بقرہ 115 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پوری لمبی بحث چلی۔ اب آپ دیکھیے، کبھی کبھی آدمی ایک بھولا بھالا انسان غصے میں پڑ جائے گا بھی کیا مطلب ہے۔ پوری لمبی بحث ہے کہ یہ تحویل قبلہ کیوں کیا گیا۔ اب یہ قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی بجائے یہ آپ کے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ معلوم ہے نا، اسلام کے 6 سال لگ بھگ 6 مہینے مسلمان ادھر پڑھتے رہے، پھر نماز کے دوران ہی قبلے کے بدلنے کا حکم آ گیا قرآن مجید میں، اور پھر اس کا تصور ہے کہ یہ یہودی جو یا یہ ہیں یہ اس میں باتیں کریں گے۔ دیکھیے صاحب، قبلہ بھی بنا دیا، چونکہ یہودی پہلے سے مانتے تھے، اس جگہ کو مقدس مانتے تھے، بہت ساری وجہوں سے ظاہر ہے ان کی تاریخ جڑی ہے، عیسائیوں کی تاریخ جڑی ہے۔ اہل کتاب باتیں کریں گے تو آپ نے پورا جواب دیا قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیل بتائی، لیکن اس کے بتانے کے بعد کہا ہے یہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کو پاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ادھر پڑھو، لیکن مقصد یہ ہے مقصدی تحریک۔ ہمیں دوسروں کو یہ بتانا ہے کہ مقصد تمہارے نزدیک جو ہو سکتا ہے کہ فلاں 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 کی تیرتھ پہ جاتے ہو اس کی اہمیت، لیکن ہمارے نزدیک بے اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کو حکم ہے، اور اللہ نے اسی لیے یہ بھی کہہ دیا کہ جدھر جاؤ گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ اس کے باوجود کہ اس نے حکم دیا ہے تاکہ مسلمان بھی سمجھیں کہ اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ادھر رخ کر کے نہ پورا ہو تو ادھر بھی نہیں پورا ہو سکتا۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح مقصدی تہذیب اسلام کیسے سکھاتا ہے، یہ بیداری کیسے آئے گی جب یہ آیات ہمارے سامنے ہیں۔ قربانی حج قریب ہے، اور آیت نمبر 37 آپ پڑھیے گا اس کو قرآن مجید میں جا کے، قربانی کے موقع سے سمجھے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جیسے وہاں کہا نا کہ سب قبلے کی پوری تفصیل بتا کے کہ آج سے اب قبلہ تمہارا یہ نہیں یہ ہے، ہم نے کیوں بدلا، اور یہ جو باتیں بنا رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے۔ اسی طرح قربانی کی بات، پوری باتیں کرنے کے بعد کہ یہ قربانی ہے، یہ کیا نام ہے، حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، یہ چیزیں ہیں، آخر میں کیا کہا گیا؟ یہ بھی جملہ مقصدی کلچر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ تقویٰ، وہی جس شعور کی میں نے بات کی ہے، وہ شعور اس تقویٰ کو زندہ رہتا ہے، جو شعور آپ کو انسان کامل بناتا ہے، مسلمان بناتا ہے، آپ کے اندر احساس کمتری دور کر کے وہاں پہنچاتا ہے کہ ہمیں تو دنیا کو دینے کے لیے بنایا گیا ہے، ہم کیوں پیچھے ہٹیں۔ تو وہ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تقویٰ، اس لیے کہ آپ کا جو بیس ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اگر قربانی کرنے کے بعد بھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد بھی، قرآن مجید 5 بار رمضان میں ختم کرنے کے بعد بھی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی یہ چیز حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب تقویٰ کا ڈیولپمنٹ، یعنی گاڈ فیئرنگ، اللہ سے ڈرنے کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ آپ نے جو اس سے پہلے کی بنیادیں ہیں وہ ابھی نہیں کھڑی کی، احساس کمتری کو دور کرنے والی، اور وہ شعور جو آپ کو حقیقی طور سے مہذب اور تعلیم یافتہ بناتا ہے، اور جو شعور آپ کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں پہنچ کے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا پھر برائیوں کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں، آپ کمپرومائز نہیں کرتے۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حیثیت میں جہاں بھی رہے اسلام کو اس کی شکل میں پہنچانے، اپنے فکر اور اپنے عمل دونوں سے اسے پیش کرنے، اور خود ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔